अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज आपको मज़मून करवा रही हूँ आब ज़मज़म पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे आपका मज़मून है आब ज़मज़म। आपने जब भी कोई मज़मून स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं उर्दू मार्कर से, और उर्दू मार्कर से साइड पे आपने मज़मून लिखना है, और उसके साथ ही सेंटर में आपने मज़मून का अनवान लिखना है आब ज़मज़म। और इसके बाद आपने जो जी शेर है उससे नीचे वन लाइन लीव करें, और आप ज़मज़म के बाद लिखने के बाद वन लाइन लीव करने के बाद आपने उस शेर लिखना है। शेर जो है उसको एक लिखते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो सेंटर में होना चाहिए, ना बिल्कुल लाइंस के शुरू में और ना ही एंड में हो जाए। कोशिश करें कि वो सेंटर में रहे, और खूबसूरती के साथ उर्दू मार्कर के साथ लिखें, इसको हाईलाइट करें, और इसके इर्द गिर्द कोई इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप या कोई कॉमा वगैरह नहीं डालते। शेर कभी भी लिखें, कहीं भी लिखें तो आपने फुल स्टॉप, कोई इन्वर्टेड कॉमास या कोई भी आपने निशान नहीं लगाना, और उससे ऊपर और नीचे वन लाइन लीव करें, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, और नीटनेस का ख्याल रखें, उर्दू मार्कर का यूज़ करें। आब ज़मज़म का तकद्दस वही पहचानते हैं। तकद्दस क्या होता है? पाकीज़गी, जिनको काबे की हकीकत से शनासाई है। शनासाई कहते हैं वाकफियत है, जो काबे के बारे में जानते हैं। आब ज़मज़म का तकद्दस पाकीज़गी के बारे में भी वही पहचानते हैं जिनको काबे की हकीकत से शनासाई है। और अब आपने वन लाइन नीचे लीव करनी है, इसको हाईलाइट करना है, और उसके बाद आपने लिखना है पैराग्राफ की सूरत में। पैराग्राफ जो है मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिद अल हराम से सिर्फ 20 मीटर के फासले पर जुनूब मशरक़ की जानब हिजर असवद की सीध में एक कुआं वाक़ी है। अच्छा बच्चों, एमन रफ़ाकत, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। आवाज़ आ रही है बच्चों? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस टीचर, आपकी टीचर स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज भी आ रही है, मगर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा चले, मैं आप चेक करें, अब सही है? टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। कम आ रही है? ओके बेटा, अब आ रही है? मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिद अल हराम से सिर्फ 20 मीटर के फासले पर जुनूब मशरक़ की जानब हिजर असवद की सीध में एक कुआं वाक़ है, जिसको बेर ज़मज़म कहते हैं। बेर अरबी में कुएं को कहते हैं। अब इसमें 20 मीटर को हाईलाइट कर लें, और उसके बाद जो है बेर ज़मज़म को और कुएं को, अ, ये कुआं काबा शरीफ से भी कदीम है। कदीम का मतलब होता है कि पुराना है, और उसकी गहराई के बारे में क्यास था। क्यास मतलब ख्याल था। कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स में साथ साथ लिखवा रही हूँ ताकि आपको लर्निंग के टाइम कोई मसला ना हो। क्यास था कि 140 फुट है। 140 को आपने हाईलाइट कर लेना है, लेकिन हालिया पैमाइश पर ये 207 फीट गहरा पाया गया। 207 को भी हाईलाइट कर लें। मुमकिन है कि पानी की मुसलसल नकासी की वजह से ये नीचा हो गया हो। नकासी होता है पानी निकालना, मुसलसल पानी निकालने को मुसलसल नकासी कहा जाता है, कि कुएं से जब मुसलसल पानी निकाला जाता है तो उसको पानी की निकासी कहा जाता है। मुमकिन है कि पानी की मुसलसल निकासी की वजह से ये नीचा हो गया। मुसलमानों के नज़दीक इसका पानी मुतबरक है। मुतबरक यानी कि बड़ी बरकत वाला है, पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हमेशा किबला रू और खड़े होकर पिया, और एक खुसूसी दुआ फरमाई। अब इस जो दुआ है इसको आपने नीचे से स्टार्ट करना है, यानी निचली लाइन से वन लाइन बीच में लीव करके, और इसको हाईलाइट करना है ए अल्लाह से लेकर शिफा मरहमत फरमा तक, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ तक आपने इसको जो है हाईलाइट करना है। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ एक ऐसे इल्म का जो फ़ायदा देने वाला हो, और ऐसे रिज़्क़ का जो मुझे खुले दिल से अता किया जाए, और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा मरहमत फरमा। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है।
آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور جلسی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ مکے کی بیاب و گیا کون سی ہوتی ہے؟ ویران، جہاں پہ پانی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو بیاب و گیا، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی، کھانا پینا نہیں ہوتا، بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو صابر و شاکر خاتون نے اپنے مجازی خدا کون ہوتے ہیں؟ خامد کو کہا جاتا ہے، کہ صرف ایک بات پوچھی، کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے؟ آپ کو نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے، کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں؟ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو نچلی لائن میں لکھیں، اس سے اوپر نیچے ون لائن لیو کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، اس بات میں یعنی کہ سر ہلا کر جواب دیا، تو مطمئن ہوگی کہ ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا وہی ان کی خبر گیری بھی کرے گا۔ ماں اپنے ننھے شیرخوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپ گئی، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا، بقول میر انیس آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار کے۔ اب اس شعر کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے آفتاب، غبار کا مطلب کیا ہوگا؟ گدلا۔ مہر آفتاب اور غبار گدلا، گاف دال لام الف لا گدلا۔ مقدر غبار کیا ہوگا؟ گدلا، مقدر غبار گدلا، گرد والا۔ ان حالات میں حضرت ہاجرہ حضرت ہاجرہ بے ساختہ پکاریں، اے خدا پانی پانی ایک گھونٹ ایک قطرہ۔ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں، خدا پانی پانی ایک گھونٹ ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اے ابراہیم کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ آپ نے اس کو پورے کو آپ نے جو ہے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے مشکل ورڈ جو ہیں اگر ان کے سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کچھ لفظ جو ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان کو اگر چاہیں تو مشکل ورڈز کو ایزی کر سکتے ہیں، ایزی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرمی سے مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، یعنی کہ گرمی سے ہر طرف جو ہے وہ بے چینی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، اور جو دانہ یعنی اناج زمین پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا، جیسے پک جاتا تھا۔ گرمی کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی سخت گرمی تھی۔ آپ نے اس شعر کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس سے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کرنی ہے۔ آخر کار بچے کی حالت نہایت نازک ہوگی۔ حضرت ہاجرہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر جا کر دیکھتے اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر جا کر نظر دوڑاتی۔ صفا اور مروہ کو ہائی لائٹ کر لیں کہ شاید کہیں پانی یا کوئی شخص نظر آئے جس سے وہ مدد لے سکیں۔ اس طرح وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 6 کو ہائی لائٹ کر لیں۔ 7ویں مرتبہ خدا سے دعا کرتی ہوں، 7ویں کو ہائی لائٹ کر لیں۔ خدا سے دعا کرتی اس میں دوڑی تو انہوں نے ایک آواز سنی، انہوں نے فوراً اسے مخاطب کر کے نیکی کے نام پر مدد کی درخواست کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 7ویں مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑیں، واپس آئیں تو دیکھا بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام نے گھبراہٹ میں پتھر جمع کر کے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا لیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور کچھ دنوں کے لیے ذخیرہ ہو جائے، اور پانی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا زم زم، یعنی اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم اور اس کا پانی آب زمزم کہلایا اور مقدس پانی گردانا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسی چشمے کے پاس اپنی رہائش اختیار کر لی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ صحرا نشین بدوؤں کا ایک قافلہ قریب سے گزرا۔ انہوں نے اڑتے اور چہچہاتے پرندے دیکھے۔ چہچہاتے ہوئے پرندے دیکھے تو قیاس کیا یعنی خیال کیا کہ اس مقام پر کہیں پانی ہے۔ پانی کی تلاش و جستجو انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے پانی کی اجازت طلب کی۔ آپ کی اجازت سے ان لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ پانی کی فراوانی دیکھ کر، فراوانی ہوتا ہے کہ پانی کی کثرت دیکھ کر، یعنی بہت زیادہ پانی دیکھ کر، وہ بدو حضرت حاجرہ کی علیہ السلام کی اجازت سے اپنے خیمے نصب کر کے وہیں مقیم ہو گئے یعنی ٹھہر گئے۔ خیمے نصب کرنا کہ خیمے لگا کر وہیں مقیم ہو گئے، وہیں یعنی کہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہ ماجرا ہوا کہ لوگ آتے گئے اور آباد ہوتے گئے، یوں شہر آباد ہو گیا۔ پہلے خیموں کا شہر تھا، پھر لوگوں نے پتھروں اور مٹی کے مکانات سے تعمیر شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم شہر وجود میں آ گیا۔ یہ وہی شہر تھا جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اوپر یہ جو اس سے اوپر پیراگراف ہے اس کی لاسٹ لائن میں زمزم کو ہائی لائٹ کر لیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اضطراری حالت میں 7 چکر لگائے تھے۔ آپ کے وہ ادا باری تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے حج و عمرہ کا لازمی رکن بنا دیا۔ آج تک اہل ایمان بی بی حاجرہ کی طرح صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بےتابی سے دوڑتے ہیں، جسے صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کو بھی ہائی لائٹ کر لیں اور یہاں تک آپ نے ہر صورت میں یا نشان لگا لیں، یاد کرنا ہے۔ اور باقی جو بچے تھوڑے یعنی کہ آگے زیادہ یاد کرنے والے کر سکتے ہیں، وہ آگے بھی ان کے لیے میں پڑھا دیتی ہوں، اگر وہ یاد کرنا چاہیں یاد کر سکتے ہیں، لیکن صحیح تک آپ نے لازمی کرنا ہے، آگے چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے آب زمزم بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر پی اور واپسی میں ساتھ لے کر۔ ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی سفر حج کے بعد واپسی میں امرہ لایا کرتے تھے۔ امرہ مطلب ساتھ، اور یہ رواج اسی ذوق و شوق سے آج بھی جاری ہے۔ حج کے دنوں میں اور ان کے بعد حجاج اور زائرین کو پانی پلانا ہر دور میں عزت کا باعث سمجھا جاتا رہا ہے۔ قریش نے پانی پلانے کی خدمت کے لیے السقایا کا شعبہ قائم کیا۔ السقایا کو ہائی لائٹ کر لیں، جس کی یادگار لفظ سقا اردو میں پانی لانے اور پلانے والے کے لیے موجود ہے۔ سقا کس کو کہتے ہیں؟ پانی لانے والا اور پلانے والا۔ کہ اس کے دوران حجاج اپنے پینے کے لیے آب زمزم کا استعمال رغبت اور کثرت سے کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے وطنوں کو لوٹتے ہیں تو برکت کے طور پر آب زمزم ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے اسی کے لیے مفید ہے، وہ مفید ہوگا۔ یہاں سے آپ لوگ ہائی لائٹ کرنا شروع، فرمان کے بعد جو انورٹڈ کاماز ہے وہاں سے اور سرابی ہے تک ہائی لائٹ کر لیں کہ زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے اسی کے لیے مفید ہوگا، اور شفا کی غرض سے پیا جائے تو اللہ شفا دے گا، اور سیراب ہونے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہیں پناہ دے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی ہے۔ تحقیق اور سائنسی تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ زمزم کا پانی صاف ستھرا اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور پینے کے لیے انتہائی قابل اور عالمی معیار کے عین مطابق ہے۔ اس پانی میں وصف ہے کہ یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے، سر درد میں مفید ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے، یہ نیک کاروں کا مشروب ہے۔ زمزم روئے زمین پر 5000 سال سے جاری اور کبھی کمی واقع نہیں، اور بیر زمزم اللہ تعالیٰ کا عرض پاک عرب پر ایسا معجزہ ہے جس میں اہل بصیرت کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
اہل بصیرت کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو دیکھنے والوں کے لیے جو اس کی سوچ رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہاں تک آپ نے جو وہ بچے جو بہت زیادہ لرننگ سپیڈ ان کی اچھی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ بچے صحیح تک یاد کر لیں. صحیح تک آپ نے صورت میں کرنا ہے اور آگے آپ کی مرضی ہے.